बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक नहीं दो बड़े ऑपरेशन और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो हॉस्पिटल से घर मुंतकिल हो गई हैं। वो क्या ऑपरेशंस थे, उनकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ऑपरेशन तो एक और भी होने जा रहे हैं जो एक बड़े वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ होगा और इल्ज़ामात बड़े ही अजीबो गरीब से हैं। कई दिनों से बातें आ रही थी, अब तो मोहसिन बेग साहब ने तो एक नई कहानी खोल दी है ना। उन्होंने जिस तरह से बात की है वो है। और जनाब वैसे तो नीलम जेहलम प्रोजेक्ट का भी जो मामला है वो भी समझे ऑपरेशन ही है। किस किस्म के ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या रिपोर्टें बन रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी, आपको पता ना कि कल फिर तेल की कीमतों में कमी ज़्यादती की वो आ जाएगी एक नई खबर। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आ रही हैं, हमारे यहाँ कितनी आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। और वही जो एक पुराना मामला चल रहा है ईरान और अमेरिका की जंग, उसमें क्या डेवलपमेंट है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो है वो हमारे मोहसिन बेग साहब के हवाले से जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बताया है, कुछ दिन से खबरें चल रही थी ना कि एक बड़े वफाकी वज़ीर जो है वो ऐसे हैं जो ऑफिस भी जब आते हैं तो वो हालत गैर में होते हैं। तो मतलब खबरें आ रही थी कि जनाब पता नहीं वो कुछ टोन शोन वाले काम जो है ना, इस तरह की बातें आ रही थी। तो आज जनाब अब वो ख़बर सूरत हाल है कि मोहसिन बेग साहब ने ये खबर दी है कि हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी रिपोर्ट कह लें, उनके ज़राए के हवाले से कह लें, वो ये कह रहे हैं कि वो उनका नाम आ रहा है इसमें और शायद उनकी तब्दीली हो जाएगी। अब तब्दीली होगी या नहीं होगी ये तो बात की बात है। मतलब ख़बर बड़ी अजीब व गरीब सी है कि एक ऐसे वफाकी वज़ीर, अच्छा फिर वो जिन अहम तरीन ओहदों पर पहले भी काम करते रहे हैं और अब जिस अहम ओहदे पर है कि मईशत से अहम तो, और हमारी जो कैबिनेट के हवाले से हम देखें तो और तो कोई इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही नहीं है। वो जो सारी दुनिया के साथ हमारी सफारतकारी चल रही है, ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, अल्टीमेटली वो जो होते हैं ना मटीरियलाइज होने हैं, कोई शेप अप होने हैं इकॉनमी की सूरत में। और इकॉनमी के मिनिस्टर जो है, ख़जाने के वज़ीर जो हैं हमारे, वो हैं जिनके बारे में अब ये ख़बरें आ रही हैं। तो बातें तो बड़ी अजीब व गरीब सी है। और सूरत हाल ये देखें कि एक ख़बर आ रही थी कि हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए, मतलब उसको गौर, वैसे तो लफ्ज़ उन्होंने बड़ा सॉफ्ट इस्तेमाल किया कि गौर करने के लिए कमेटी बना दी है। और गौर किस बात पर करना है, वो खबरी आई थी कि 72 अरब रुपए का उन्होंने गैर मामूली वो मुनाफा उन्होंने कमाया है 2 माह में, फरवरी से ऑनवर्ड, मार्च कह लें, मार्च अप्रैल और मई तो भी चल रहा है, तो तकरीबन 3 माह कह लें, चले 2 से 3 माह में 72 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफा। एक तो रूटीन का मुनाफा जो होगा, जो एक ख़ास उनका मार्जिन है पेट्रोल की कीमत में, वो तो है, वो तो हुकूमत के सामने होता है और हुकूमत उसको मॉनिटर वैसे बड़ा क्लोजली कर रही थी। मैंने आपसे एक मरतबा जिक्र भी किया था कि FIA के टॉप लेवल तक चले जाएं आप, DG तक जो है वो खुद इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे कि किस कंपनी के पास कितना स्टॉक है, वो कितना उनकी ट्रांसपोर्टेशन में है, मूव कर रहे हैं, कितना पेट्रोल पंप्स पर पहुंच गया है, बाकी कितना है, वीकली बेसिस पर सेल कितनी है, इसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि इस हफ्ते में कितनी सेल हुई है, पिछले हफ्ते में कितनी हुई थी, इस दफ़ा कम क्यों हुई है, अब ज़्यादा क्यों हुई है, एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही थी। और उसके बावजूद 72 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफे का मतलब पता क्या होता है, आसान लफ्ज़ों में अगर कहें, क्या फाइनल रिपोर्ट तो जब आएगी सो आएगी, चूना लगाया गया है। और क्या ये ऐसे ही हो गया होगा, मतलब इसमें असल मसला ये कि हुकूमत से सब्सिडी ली गई जिसके लिए उनके बिल्स जमा कराए गए। और आलम ये था कि फ़र्स्ट 1-2 वीक के जब कराए तो उसमें हुकूमत ने ऑप्शन ये दी फ़र्स्ट टाइम में तो कि हम आपको 90% तक क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा लेट हुए ना, महीना गुजर गया, तो जब गवर्नमेंट ने बिल वो बढ़ाया, प्राइसेस बढ़ाई, तो कंपनियों ने दिया कि नहीं जी इसको पहले से बढ़ा दें। अच्छा जी, वो पहले से हमें उसमें रिलीफ दें क्योंकि ये पहले बढ़ चुका था और चीज़ें सूरत हाल ख़राब हो गई थी। हमने श्योर किया कि मार्केट में अवेलेबिलिटी रहे, शॉर्टेज ना हो, सारी चीज़ें तो हमें उसमें दें, इसका कोई बेनिफिट दें। तो वो कंपनसेट करने के लिए जो उनके क्लेम्स थे, बिलियंस ऑफ रुपीस में थे, वो आए। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम 90% तक क्लियर करेंगे 1-2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स के साथ, और फिर फर्दर रिक्वायरमेंट्स बताई कि जिसमें ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और वो सारी चीज़ें थी, पर कुछ और रिपोर्ट्स के साथ एडिशनल के 10% बाद में आपको दे देंगे। तो उनका ठीक है जी, 90% क्लियर हो गए। उसके बाद अगले वीक का जब वो क्लेम आया तो उसमें से प्रॉब्ली 60% पे हुए और
40% جو ہے وہ اس کنڈیشن کے ساتھ کر دیا گیا کہ یہ اتنی لسٹ اور ہے، یہ چیزیں ساری پرووائڈ کریں گے تو پھر دیں گے. اب یہ سورسز سے خبر آئی کہ وہ 10% فرسٹ ویک کا اور سیکنڈ ویک کا 40% وہ کمپنیز نے مانگا ہی نہیں, کلیم ہی نہیں کیا دوبارہ جا کے. وہ جو پیپرز ایڈیشنل جمع کرانے تھے وہ پہنچے ہی نہیں. وہاں سے وہ کہتے ہیں نا کھٹکنا, یہی ورڈ آئی تھنک ہوتا ہے, کہ ان کو لگا کہ یار کوئی گڑبڑ ہے. مطلب اگر 10% بھی ایک ریزنیبل اماؤنٹ تھی, وہ بلینز آف روپیز میں تھے, اور اس کے بعد 40% تو پھر ایک بہت ہی ہینڈسم اماؤنٹ تھی. وہ جن کمپنیز نے وہ کلیم لیا وہ ذرائع کے مطابق وہ لینے ہی نہیں آئے دوبارہ. مطلب اس کے لیے ہوتا ہے نا ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنا جا کر, وہ انہوں نے کیا ہی نہیں. وہاں سے پھر یہ معاملہ چلا کہ اچھا جی یہ چیک تو کریں نا کیا ہوا. تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ تو 72 ارب روپے کا غیر معمولی منافع ہے, اور حکومت نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے وزیر اعظم صاحب نے, اور وہ کمیٹی جناب بنائی ہے وزیر خزانہ کی سربراہی میں. اچھا پہلے بھی تو وزیر خزانہ ہی سربراہ ہے ساری چیزوں کے, تو کیا وزیر خزانہ یہ رپورٹ بنا سکیں گے کہ کس کمپنی کا کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے نا پبلک کے لیے ریلیف کی بات آئے تو 1-2 روپے پر کس طرح سے رونا دھونا ہو جاتا ہے کہ جناب IMF نہیں مانے گا, فلاں چیز ہو جائے گی, ملک میں پرابلم آ جائے گی, ہمارے ریزروز کم ہو جائیں گے. مطلب جو دنیا جہان کے بہانے ہوتے ہیں وہ کر دیے جاتے ہیں. اور یہ 72 ارب روپے چلے گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. کوئی وہ چیکنگ والے جو ہے نا اوپر سے نیچے تک منسٹر, پتہ نہیں چیئرمینز, DGs, سیکریٹریز, جو اس سارے کاروبار میں شامل ہیں, تو وہ, اور اب وزیر خزانہ کے انڈر کمیٹی بنا دی ہے. ویسے تو وزیر اعظم نے پچھلے سال جو اوور بلنگ تھی ڈسکوز کی, اس پر بھی ایک کمیٹی بنائی تھی. سال گزر گیا اور وہ بھی اس سے زیادہ پیسوں کا وہ ہے معاملہ جو اوور بلنگ کر کے لوگوں سے, مجھ سے, آپ سے, ہم سب سے وصول کیے جا چکے ہیں. اسی طرح جس طرح یہ 72 ارب روپے وصول ہو گئے نا, اس طرح وہ بھی کھائے پیے گئے ہیں. 1 سال ہو گیا, ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں آئی. لیٹس ہوپ کہ اس کی رپورٹ آ جائے, اور اگر آ گئی تو بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح وہ نیلم جہلم پروجیکٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ قائمہ کمیٹی میں رپورٹ آئی تھی نا کہ جناب وہ پرائس بڑھتی جا رہی ہے, سالوں گزر گئے ہیں, کام کوئی ہو نہیں رہا. وہ اب ہمارے رضوان رضی صاحب نے بھی اس پہ ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے, اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب احسن اقبال صاحب کچھ کرو, کیونکہ انہوں نے بھی منظوری دی تھی. اچھا پھر اس میں مختلف ایشوز ہیں نا کہ لوکل کنسلٹنٹ ہائر کر لیا گیا زیادہ پیسوں پہ, فورن کنسلٹنٹ کم پیسوں پہ تھا. اور اصل مسئلہ یہ کہ اس کی پھر کاسٹ بڑھ جاتی ہے نا کہ کیوں نہیں ہو رہا کام. ضرورت ہے, بیسک ضرورت ہے نا, تو کچھ نہیں ہو رہا. کہ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں, بڑے بڑے اس طرح سے ہیں کہ ہماری جیب سے پیسے جا رہے ہیں, آپ کی, میری, مطلب عام پاکستانی کی جیب سے. اور حکومت کمیٹی شمیٹی بنا دیتی ہے کبھی کبھی, لیکن کوئی اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. کچھ تو نکالے نا یار, کوئی اس کا رزلٹ نکالنے کا مطلب, رزلٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پکڑیں, تاکہ آئندہ سے یہ ڈکیتیاں نہ ہوں, یہ اربوں روپے, ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز جو ہے یہ نہ لوٹے جائیں. وہ فیل اس لیے نہیں ہوتا کسی کو کیونکہ وہ عوام کی جیب سے جا رہے ہیں نا, کھا لیے, پی لیے, لوٹ لیے, خیر ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف جناب 2 بڑے آپریشنز کی بات ہے, اور وہ 2 بڑے آپریشنز دونوں پنجاب میں ہوئے ہیں, اور دونوں کا تعلق مریم نواز صاحبہ سے ہے. ایک تو ان کی اپنی میجر سرجری ہوئی ہے, جو کہ سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی میجر سرجری ہوئی, اور اس کے بعد وہ سرجری ہوئی ہے ان کے شریف ہاسپٹل میں, اور اس کے بعد وہ گھر شفٹ ہو گئی ہیں. ہم دعا گو ہیں ان کی صحت کے لیے, ریکوری کے لیے. اور اس میں انہوں نے کہا جی وہ عید والے دن بھی مانیٹر کر رہی تھیں چیزوں کو, سیکیورٹی کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے, اس حوالے سے. اور یہ ایک وہ آبویس سی چیز ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. صفائی کے حوالے سے اگر میں بات کروں, پچھلے کئی سالوں سے یہ کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ امپروو ہو رہی ہیں, اور اس مرتبہ وہ اور زیادہ اچھی صورت میں ہمیں نظر آئی ہیں. بہترین, مطلب کہیں آپ کہ ظاہر بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے, اس دفعہ اور اچھی تھی کہ آپ شہروں کی آپ وہ دیکھیں جو رپورٹس آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, نیٹ اینڈ کلین, صاف ستھرے سے شہر پڑے ہوئے ہیں, سڑکیں, بازار, کیا خوبصورت سی صفائی نظر آ رہی ہے. اچھا کیسے ممکن ہوتی ہے؟ جب وہ ساری ٹیم کام کر رہی ہو. اور وہ ساری ٹیم کیسے کام کر رہی ہوتی ہے؟ جب ان کے باسز سر پر ہوں, کوئی چیک کرنے والا ہو کہ کون کس کی کہاں ڈیوٹی تھی, وہ وہاں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا, صفائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اچھا اس کے لیے ساری چیزوں سے مدد لی گئی نا, پھر پورا نیٹ ورک ہوتا ہے, اور وہ نیٹ ورک میں کیا تھا, ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں, سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان سے ہیلپ لی گئی ہے, یہ سارا کچھ کر کے. اور یہ سب کچھ کیسے ممکن تھا؟ وہ سیف سٹی کے جو ہیڈز ہوں گے,
جو ڈرونس والے ڈپارٹمنٹ ہے، جو سیکیورٹی کے حوالے سے کنٹرول رومس ہے، یہ سب چیزیں کیسے ہو رہی ہیں جب اوپر بیٹھے ہوئے سی ایم جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہی ہے اور وہ مانگ، اچھا وہ کیسے مانگ رہی ہے، وہ پھر ساری ڈیٹیل آ رہی ہے نا. اچھا اور وہ ڈیٹیل کیسے آ رہی ہے، مثلا ڈے 1 پر عید الاضحیٰ کا ڈے 1 جب ہے اس پر آ رہی ہے کہ 11 بجے تک رات کو 1,20,160 ٹن جو ویسٹ کیا اس کی کلیکشن ہو گئی ہے، اور ڈسٹنس جو کورڈ ہے وہ کتنا ہے، وہ 1.88 ملین کلومیٹر ہے. اچھا اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ وہ سسٹم میں جو جہاں موجود ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے رپورٹ کرنا ہے، اور جب رپورٹ کرنا ہے تو وہ مانیٹر کرے گا، دیکھے گا، کمپلیٹ کرے گا اپنا پروجیکٹ، اپنی صفائی، اپنی کلینلینس، اپنی کوریج، وہ ساری چیزیں جب کلیئر کرے گا تب وہ آگے رپورٹ کرے گا. اور وہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، جو آفس ہے، اس نے اپنے سینئرز کو رپورٹ کرنی ہے، اور ان سینئرز کو پتہ ہے کہ سی ایم نے یہ رپورٹ دیکھنی ہے اور سی ایم نے پوچھنا ہے. تو چاہے سی ایم ہاسپٹل میں تھی تو وہ تو بیماری اور مسائل کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. تو اسی دوران میں یہ جو دوسرا بڑا آپریشن تھا نا صفائی کا، یہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ایک طرف تو ان کی سرجری ہوئی نا، ان کا آپریشن تھا سی ایم کا، دوسرا یہ جو بڑا آپریشن صفائی کا تھا یہ کامیابی سے ہوا ہے. تو اس میں ایک لیسن ہے ہمارے لیے، اور وہ لیسن یہ ہے ہمارے لیے، مطلب حکومت کے لیے، بیسکلی تو حکومت کی ہی پرفارمنس ہے اور حکومت ہی کے لیے لیسن ہے کہ جب حکومت چاہتی ہے کام کرنا تو وہ حکومت کام کر کے دکھاتی ہے. تو پنجاب حکومت اگر وہ جو ڈپارٹمنٹس جہاں پر کمی کوتاہی ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے، اور باقی تمام حکومتیں ان کے لیے لرننگ ہے، ان کے لیے لیسن ہے کہ حکومت جب ڈیسیژن کر لے، سی ایم چاہے کہ کام کروانا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے کام ہوا ہے، اور کام تو ادھر بھی ہو رہا ہے. ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کے لیے بڑے دن ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ کہ 8 اپریل کو جنگ بندی ہوئی تھی، اور 8 اپریل سے لے کر اب تک وہ اب آ کر گزشتہ 2-3 دنوں میں 2 حملے ہو چکے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ڈرافٹ بھی تیار ہے. ہمیں امریکی ایجنسی جو ہے ایکسیس، انہوں نے بھی رپورٹ دی ہے کہ ڈرافٹ تقریباً تیار ہے، اس میں کافی ساری چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کی اپروول دینی ہے، وہ اگر ہو جاتے ہیں اپروول تو پھر یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے، ایک نیا ایم او یو ہو جائے گا 60 ڈیز کا فردر جنگ بندی جو ہے. اس دوران میں پھر وہ کہتے ہیں نا سی بی ایمز، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، کہ وہ آپ نئے ہرمز کھل جائے گی، وہاں سے بارودی سرنگیں ہٹائی جائیں گی، ایران کی بندرگاہوں سے ٹرانسپورٹیشن کے لیے، ٹریڈ کے لیے وہاں پابندیاں کچھ نرم کی جائیں گی، اور فائنلی بعد میں ان کے جو وہ منجمد اثاثے ہیں ان کے حوالے سے بات آگے بڑھے گی. اسی دوران میں یورینیم کے حوالے سے بات چیت چلے گی. یہ ساری چیزیں کر کے یہ معاملات اب اپنے اختتام کو پہنچنے ہیں. ظاہر ہے دنیا میں امن چاہیے. اچھا ان خبروں کی وجہ سے یہ ظاہر ہے وہ سیریس خبریں نا، یہ کوئی افواہ نہیں ہے، کیونکہ مسلسل 3 دن سے پیٹرول کی قیمتیں پھر نیچے آ رہی ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں. وہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی جو خبر دی ہے اس میں بھی یہ لکھا کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہے ان کا بڑا رول ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس خبر میں بھی یہی ذکر تھا. تو پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے وزیر خارجہ، ڈپٹی پرائم منسٹر، ان سب کی وجہ سے اور پاکستان کی وجہ سے اور پاکستان کے دوستوں کی وجہ سے، جس میں چین سب سے اہم ملک ہے، یہ ہم اس سٹیج پر کھڑے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہوگی اور دنیا میں امن ہوگا. اور وہ تو اب ایم او یو اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا. اگر وہ $90 سے نیچے آ گئی ہیں تو حکومت کو سوچنا ہوگا کہ صرف قیمت بڑھا کے اپنی لیوی زیادہ کر کے نہیں کام چلتا اس طرح سے نا. آپ لوگوں کو ریلیف دیں، کچھ پرائسز نیچے آنی چاہیے. جب بڑھانے کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ ایون یہ بھی ہوا، آپ کو یاد ہے نا کہ جمعرات والے دن ہی بڑھا دیا، کوئی توقع نہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں بڑھا رہے ہیں، بٹ وہ بڑھا دیا تھا. تو اسی طرح اب جب کل کا دن ہے، جب یہ ڈیسیژن کرنا ہے، تو مجھے امید ہے کہ حکومت کوئی خیال کرے گی عوام کا، آپ کا، میرا، ہم سب کا، اور کچھ پرائسز جو ہے بہتر ہو جائیں گی، نیچے آئیں گی، اور کوئی ہم بھی سکھ کا سانس لیں. تھینک یو.